मैं बेगम साहिबा की कोठी से काम करके अभी घर दाखिल हुई थी जब घर को उल्टा पड़ा देखकर मेरा गुस्से से दिमाग घूम गया था। सुबह होते ही मैं काम पर चली जाती थी और वापस आकर भी अक्सर मुझे घर के कामकाज खुद ही करने पड़ते थे क्योंकि मेरी बेटी नूर कॉलेज में पढ़ती थी। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मेरी गुर्बत भी उसके इस शौक में हाइल न हो सकी थी। जब मैंने उसके सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोना शुरू किया तो उसने फिर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। यूँ भी वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती थी, इस वजह से उसका कॉलेज का खर्चा ना होने के बराबर था। आज पूरा दिन कोठी पर काम ज़रूरत से ज़्यादा था। मेहमान आए हुए थे जिनकी वजह से मेरा सारा दिन किचन में खड़े होकर खाना बनाते हुए गुजरा था। उसके बाद वापस आते हुए बेगम साहिबा ने अपने कमरे की सफाई भी करवाई। जब मैं घर आई तो बहुत थकी हुई थी और घर की हालत देखकर मेरा मिजाज सवा नेज़े पर पहुंच गया था। मैं अपनी बेटी का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। आज जब वो वापस आती तो मैंने उसकी अच्छे से क्लास लेनी थी। भला ये क्या बात हुई? जवान बेटी के होते हुए भी मुझे सुख देखना नसीब नहीं हो रहा था। बचपन से ज़िंदगी में परेशानियां और तकलीफ़ें ही देखी थीं और इस पिछली उम्र में भी सुख देखना नसीब नहीं हो रहा था। मेरा शौहर भी जवानी में ही मुझे छोड़कर चला गया था और तब से मैं लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोंछा करके अपना और बेटी का पेट पाल रही थी। इस उम्र में जोड़ों और घुटनों का दर्द ही मुझे नहीं छोड़ता था, मगर इसके बावजूद भी आराम करने के लिए एक पल भी मुझे नहीं मिलता था। आज जब मेरी बेटी घर दाखिल हुई तो उसके चेहरे को देखकर मैं चौंक गई थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और वो बहुत ही ज़्यादा बौखलाई हुई लग रही थी। चेहरे का रंग भी जट पड़ रहा था। मैं नूर की हालत देखकर अपना सारा गुस्सा भूल गई और ये सारा गुस्सा अब परेशानी में बदल गया था। नूर से कहने लगी कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो? तब वो घबराए हुए अंदाज में कहने लगी कि हाँ, बस मेरे पीछे कुत्ता लग गया था जिसकी वजह से मैं डर गई थी। उसकी बात पर मैंने सुख का सांस लिया। नूर बचपन से ही नाजुक मिजाज थी, मगर जिस तरह के तल्ख जिंदगी हम लोग जी रहे थे उस लिहाज से नूर का नाजुक मिजाज होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अगर वो ऐसे ही नाजुक मिजाज रहती तो उसके लिए माशरे की संगदिली को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था और वो इस जालिम दुनिया में जीते जी मर जाती। पिछले कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि नूर बहुत ही ज़्यादा हवास बाख्ता रहने लगी थी। जब वो कॉलेज से घर वापस आती थी तो अक्सर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती हुई नजर आती थीं। आज जब मैंने नूर को देखा तो उससे पूछ बैठी कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो? तब वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे रोज़ाना कॉलेज वापस आते हुए एक लड़का छेड़ता है। मैं उसकी वजह से सख्त परेशान हूँ। अब तो वो हद से बढ़ने लगा है। कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेता है और कभी मेरा दुपट्टा खींचता है। आज गुस्से में आकर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, मगर वो मुझे धमकी देकर कहने लगा कि ये जो हरकत तुमने की है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुमने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया है। अब तुम देखो मैं तुमसे अपना बदला कैसे लेता हूँ। अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो लड़का बहुत ख़तरनाक है और बहुत अमीर घर का भी है। वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। तब मैंने नूर को कह दिया कि ये तुमने अच्छा किया जो तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, वरना ऐसे लोग सर पर चढ़ जाते हैं। तुमने बहादुरी का सबूत दिया है। मैं तुम्हें ऐसे ही बहादुर देखना चाहती हूँ। बेशक हम लोग गरीब हैं, तुम्हारे सर पर बाप का साया नहीं है, मगर तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तुम्हें यूँ किसी से डर कर जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए, और ख़ास तौर पर किसी लड़के से। अगर कोई लड़का बदतमीजी करे, कोई भी उल्टी सीधी बात करे तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारो, मगर अपनी इज्जत पर कभी भी हर्फ या आंच नहीं आने देना। मैंने सारी जिंदगी मर्दाना वार हालात का मुकाबला किया है, बहादुरी से और इज्जत से सर उठाकर जिंदगी गुजारी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसी तरह से जिंदगी गुजारो। वो मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि अम्मी, आप बहुत बहादुर हैं, मगर मैं आप जितनी बहादुर नहीं हूँ। मुझे बहुत डर लगता है जब कोई मुझे घूरती हुई नज़रों से देखता है तो मुझे अपना आप जैसे मेले में गुम हुए बच्चे जैसे लगने लगता है। जब कोई मुझसे गुस्से और तंज से बात करता है तो मेरा वजूद जैसे छलनी होने लगता है। आप नहीं समझती, मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तब मैंने उसे गुस्से से झिड़क दिया। उसे कहने लगी कि खुद को बहादुर बनाओ। अगर यूं ही तुम हर किसी से डर डर कर जीती रही तो ये दुनिया तुम्हें तरनिवाला बना देगी। अगले दिन वो कॉलेज जाने से डर रही थी। तब मैंने उसे कह दिया कि किस बात का तुम्हें डर है? जाओ कॉलेज में और हालात का दीवानावार मुकाबला करना सीखो। अगर कोई तुम्हें एक कहता है तो उसे 10 सुनाओ। कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। अगर औरत ना चाहे तो मर्द उसे टेढ़ी आंख से देख भी नहीं सकता। मैं अपने ही मफरूज़े पर जिंदगी जी रही थी।
مجھے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر ہراس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اپنے جیسا بہادر بنانا چاہتی تھی جو کسی سے بھی ڈرنے والی نہیں تھی، بلکہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارنے والی تھی۔ مگر وہ کل کی بچی تھی اور نہ جانے اسے کس بات کا اس قدر خوف ستا رہا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے دن جب وہ گھر واپس آئی تو وہ قدرے مطمئن تھی۔ میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ آج وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے، بلکہ اگلے کئی دن تک وہ لڑکے وہاں پر کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ تب اس کے چہرے پر اطمینان چھانے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں خامخواہ اس سے ڈر رہی تھی۔ ایک ہی بار اس کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ مجھے اپنی بیٹی کی بات سن کر اس پر فخر کا احساس ہوا تھا۔ میری بیٹی کوئی کمزور کردار کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ویسی ہی تھی جیسی میں خود تھی۔ اس دن کوٹھی پر بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے اور آج بھی ان کے لیے کھانا بنانے کے بعد جب میں گھر جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا۔ دوسری ملازمائیں چھٹی پر تھیں، جبھی میں بیگم صاحبہ کے کہنے پر مجھے برتن بھی دھونے پڑے اور کچن بھی صاف کرنا پڑا۔ جاتے ہوئے میری بیگم صاحبہ نے میرے ہاتھ میں اضافی رقم بھی رکھ دی تھی اور گھر کے لیے کھانا بھی دے دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی تھی کہ گھر جا کر مجھے کھانا بنانا نہیں پڑے گا اور ان پیسوں سے میں نور کے لیے کوئی لباس بھی خرید لوں گی۔ یوں بھی نور کے کالج میں پارٹی ہونے والی تھی اور اس پارٹی کے لیے میں جانتی تھی کہ نور کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، مگر وہ صابر بچی تھی، اس نے اپنے منہ سے کسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ مگر میں اس کی ماں تھی، مجھے اس کی تمام ضرورتوں کا اور بن کہے خواہشات کا احساس تھا۔ جب بھی دل میں بیگم صاحبہ کو ڈھیروں دعائیں دے کر میں گھر آئی تو آج مجھے خلاف معمول بہت دیر ہو گئی تھی۔ پورا گھر بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نور ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ نور تو اس وقت تک آ جاتی تھی۔ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پریکٹیکل ہو۔ اکثر جب بھی اس کا پریکٹیکل ہوتا تھا تو وہ گھر دیر سے ہی آتی تھی، مگر جو گھڑی کی سوئیاں آگے جا رہی تھی میری بےتابی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب تو میں سخت بوکھلا گئی تھی کہ نور ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی۔ اب تو مغرب کا وقت بھی ہونے والا تھا اور میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ اب تو میرا دل بھی ڈوبنے لگا تھا، مجھے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ نور کے کالج میں گئی تو وہاں پر لگا ہوا موٹا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ نور کی میں 2 ہی سہیلیوں کو جانتی تھی اور ان کا گھر کالج کے پاس ہی تھا۔ جب میں نے ان دونوں کے گھر جا کر نور کے بارے میں پوچھا تو ان کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ نور تو آج کالج میں آئی ہی نہیں۔ اب ان کے گھر والے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ عجیب و غریب انداز میں سوال کرنے لگے تھے کہ نور کیا اس سے پہلے بھی کبھی گھر سے غائب ہوئی ہے، اور اگر وہ صبح گھر سے کالج کا کہہ کر آئی ہے تو کالج جانے کے بجائے وہ کہاں چلی گئی۔ یہاں تک کہ اس کی سہیلی کی امی کہنے لگی کہ وہ ایسی ویسی لڑکی لگتی تو نہیں تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا گل بھی کھلا سکتی ہے۔ ہم تو اسے بہت شریف لڑکی سمجھتے تھے، مگر ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک گئی، اسے کالج کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ جب میں گھر آئی تو ایک آس تھی کہ ہو سکتا ہے کہ نور گھر واپس آ گئی ہو، مگر نور نے نہ آنا تھا نہ آئی۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر چلتے ہوئے بسر کی تھی۔ پوری رات میری آنکھیں دروازے پر لگی رہیں، میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میں کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی تھی، پولیس میں جا کر بھی رپورٹ درج نہیں کروا سکتی تھی، جانتی تھی کہ اس سے میرا اپنا اور میری بیٹی کا ہی تماشا لگ جائے گا۔ نہ جانے نور کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ اگلے دن بھی جب نور گھر نہیں آئی تو اب میں پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروانے ہی والی تھی۔ خود کو میں نے ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میرے لیے اپنی بچی کی زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں گھر سے باہر قدم رکھتی تبھی نور لٹے پٹے انداز میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چادر ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور ملگجا سا ہو رہا تھا۔ نور مرے مرے قدموں سے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور باہر گلی میں دور دور تک لوگ کھڑے ہو کر جیسے میری بیٹی کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور نور کو لے کر کمرے میں گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کے واپس لوٹ آنے پر خوشی کا اظہار کروں یا اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھوں کہ وہ پوری رات کہاں پر تھی، کس کے ساتھ تھی۔ مگر جو نور کی حالت تھی وہ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے اور یقیناً اس میں نور کی مرضی شامل نہیں تھی۔ میں نے نور کو دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑ دیا، اس سے کہنے لگی کہ تم رات بھر کہاں تھی؟ تمہیں ذرا خیال نہیں آیا کہ تمہاری بوڑھی ماں تمہارے لیے کس قدر بے چین اور بے قرار ہوگی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر نور کا جیسے سکتہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ وہ بول رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنے پلکیں جھپکا رہی تھی۔ کتنے گھنٹے وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی اور پھر وہ خود ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔
وہ اپنے ظلم کی بیتی ہوئی داستان مجھے سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ آج جب میں کالج جا رہی تھی تو جیسے ہی میں کالج کے قریب پہنچی تھی تبھی وہاں پر ایک طرف سے گاڑی آ گئی تھی اور وہ گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ اس میں سے کچھ لوگ اتر کر نیچے آئے، انہوں نے میرے منہ پر ایک رومال رکھ دیا جس سے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، اور پھر وہ لوگ مجھے گاڑی میں ڈال کر کہیں لے گئے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک انجان جگہ پر تھی، مگر میری دنیا لٹ چکی تھی، اور مجھے لوٹنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو روزانہ مجھے کالج میں آتے جاتے چھیڑتا تھا اور جس کے منہ پر میں نے تھپڑ بھی مارا تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام لے لیا، مگر اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ تب میں نے اپنی بیٹی کو خود کے ساتھ بھیج لیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا تھا، مگر اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ مگر میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس نے یہ سب کیا تھا، مگر نور اس کے بارے میں کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں تھی۔ نور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ وہ شخص بہت امیر ہے، ہم لوگ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں مزید کسی نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ پہلے ہی بہت برا ہو چکا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا میں جینا چھوڑ دوں؟ تب میں اس کی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا تھا۔ اب محلے میں بھی یہ بات آہستہ آہستہ پھیل گئی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی مجھ سے نور کے بارے میں سوال کرنے لگیں۔ وہ اسے عجیب سی نظروں سے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے لگی تھیں، اور ان نظروں ہی نظروں میں جب وہ میری بیٹی کا ایکس رے کرتی تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ اب میرا کام پر جانے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ جتنی دیر میں کام پر ہوتی تھی میرا گھر میں ہی دھیان رہتا تھا۔ نور نے ہنسنا بولنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ یوں بھی وہ بہت کم گو تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور بلا ضرورت وہ بات کرتی ہی نہیں تھی، مگر اب جب یوں اسے گمسم دیکھا تو میرے دل میں جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو کیسے واپس لا سکتی تھی، اس کی عزت کو کیسے واپس لا سکتی تھی؟ رہ رہ کر مجھے اس لڑکے پر غصہ آتا۔ میرا بس چلتا تو میں اس لڑکے کو جان سے مار دیتی تاکہ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا، مگر میری بیوگی اور غربت نے میرے ہاتھوں کو باندھ دیا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اب نور نے پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم کر دیا تھا۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی وہ کالج میں جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں پڑھ نہیں سکتی، اگر میں کتاب کھولتی ہوں تو میرے ذہن میں سے سب کچھ نکل جاتا ہے، اور یوں بھی میں نے زندگی کا جو تلخ سبق پڑھ لیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اب میں کوئی اور سبق نہیں پڑھ سکتی، میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ نور کی جلد سے جلد شادی کر دوں، اسے اپنے گھر میں رخصت کر دوں۔ اسی مقصد کے لیے میں نے رشتے کرانے والی کو اپنے گھر میں بلایا، اور جب اپنا مدعا اسے بتایا تو وہ کہنے لگی کہ میں سچی بات کروں گی، مجھے لگی لپٹی رکھنے کی عادت نہیں ہے، تمہاری بیٹی پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہے، تم جانتی ہو کہ پورے شہر میں اس کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ایک رات باہر گزار کر آئی ہے، اور جو لڑکی باہر رات گزار کر آئے اس کے ساتھ معاشرہ کیسا سلوک کرتا ہے یہ تم بھی بہت اچھے سے جانتی ہوگی۔ کوئی کبھی بھی تمہاری بیٹی کو قبول نہیں کرے گا، اب تم بھول ہی جاؤ کہ تمہاری بیٹی کسی نوجوان انسان کی بیوی بن سکتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر جیسے میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اسے کہنے لگی کہ اس طرح سے تو میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، میں اپنی بیٹی کی زندگی کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے اور زندگی ویسے ہی گزارے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تب وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو میں کسی عمر رسیدہ شخص کے ساتھ تمہاری بیٹی کی شادی کروا سکتی ہوں۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ کوئی بھی عمر رسیدہ شخص بھلا میری بیٹی کے قابل کیسے ہو سکتا تھا؟ میں جانتی تھی کہ وہ یقیناً 60-70 سال کے بڈھے کا رشتہ لے کر آئے گی جو جوان بچوں کا باپ ہوگا۔ ایسا شخص بھلا میری بیٹی کے قابل ہو سکتا تھا؟ مگر پھر جب شبو رشتے والوں کو گھر میں لانے لگی تو ان کی باتیں سن سن کر میرا وجود آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ لوگ میری بیٹی کو طنزیہ نظروں سے دیکھتے اور عجیب جملے کستے، عجیب انداز میں سوال کرتے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شبو کی بات بالکل ٹھیک تھی، کوئی بھی اچھا شریف لڑکا میری بیٹی کو اپنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر شبو بڑی عمر کے لوگوں کے رشتے لانے لگی، مگر ان کی مکار آنکھیں اور چہرے پر چھائی ہوئی عیاری دیکھ کر میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ میں ایسے کسی شخص کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دوں۔ اور پھر ایک دن انہی سوچوں میں گم تھی۔ آج میں نے کام سے بھی چھٹی کر لی تھی۔ آج شبو نے بتایا تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو گھر میں لے کر آئے گی، یقیناً وہ لوگ مجھے پسند آئیں گے، اسی وجہ سے میں نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ اب جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا جس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی،
آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ بھاری سی آواز میں کہنے لگا، کیا یہ مسعود صاحب کی بیوہ کا گھر ہے؟ میرے ہاں میں سر ہلانے پر وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے رشتے دیکھ رہی ہیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسے لے کر میں نے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں سوچ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بیٹے یا پوتے کا رشتہ لے کر آیا ہو، مگر جب اس نے اپنا رشتہ پیش کر دیا تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ میرے چہرے پر چھائی بے یقینی دیکھ کر کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا، ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، آپ فکر مت کریں۔ آپ ایک بار اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر تو دیکھیں، ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں نچھاور نہ کر دوں تب کہنا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ میں اس کی بات سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ یوں بھی میری بیٹی کے لیے جو بھی رشتے آ رہے تھے وہ زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کے ہی تھے، مگر وہ لوگ ایسے تھے کہ ان پہ ایک سے دوسری نظر ڈالنے کا دل نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی ان نظر باز بوڑھوں سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ مگر یہ شخص ان لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ یہ عمر رسیدہ تھا مگر مہذب تھا، اور دیکھنے میں بھی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تبھی میں نے اس سے سوچنے کا وقت لے لیا۔ وہ مجھے اپنا نمبر دے کر کہنے لگا کہ اگر آپ کی اس رشتے پر رضامندی ہو تو آپ مجھے کال کر کے اطلاع دے دینا، میں اسی دن آ کر نکاح کر کے اپنی امانت کو لے جاؤں گا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد شبو گھر میں آئی تھی، اور آج بھی وہ جو رشتہ لے کر آئی تھی اسے دیکھ کر ہی میرا دل خراب ہو گیا تھا، اور میں سوچنے لگی تھی کہ مجھے نظام الدین کی بات پر غور کر لینا چاہیے اور نور کی شادی اس سے کر دینی چاہیے۔ تبھی اگلے دن میں نے نظام الدین کو کال کی تو میری آواز سن کر وہ خوشی سے کھل اٹھا، اور جب میں نے نور کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کیا تو اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اگلے ہی دن شام کو نکاح خواہ کو ساتھ گھر میں لے کر آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ چند گواہان بھی تھے، مگر وہ سب کے سب نوجوان لڑکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس شخص کو کیا اپنی عمر کا کوئی شخص نہیں ملا جسے وہ گواہ بنا کر یہاں پر لاتا؟ بھلا مجھے ان باتوں کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ شخص جانتے بوجھتے بھی اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ میری بیٹی کے لیے ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا لباس لے کر آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کے بھاری زیورات بھی تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ شخص کھاتے پیتے گھرانے کا تھا۔ یقیناً میری بیٹی اس کے گھر میں عیش کرتی۔ اوپر سے اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، اولاد کا یا پہلی بیوی کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں تھا۔ اس کے کہنے پر نکاح کی کارروائی شروع کر دی گئی۔ نہ جانے نظام الدین کو اتنی جلدی کس بات کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ میری بیٹی کو جلد سے جلد رخصت کروا کر اپنے گھر لے جائے۔ جب نور کو میں گھر سے رخصت کر رہی تھی تب میں نے اسے خود کے ساتھ بھیج کر خوب پیار کیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے۔ مجھے اس بات کا بھی دل میں احساس تھا کہ کہیں میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر دی، کہیں جلدی میں آ کر اسے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ کر اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر دی۔ مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ یوں بھی یہ شخص اچھا تھا، یقیناً میری بیٹی کا بہت خیال بھی رکھتا۔ بہت سی دعاؤں کے سائے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور پھر وہ رات میں پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن میں مطمئن ہو کر اپنے کام پر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میری بیٹی جب گھر میں رہنے کے لیے آئی تو وہ بہت خوش تھی اور چہرے سے ہی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بات بات پر اس کے لبوں سے ہنسی پھوٹ رہی تھی، جسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری بیٹی خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ ابھی تک مجھے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان دنوں بیگم صاحبہ نے باقی ملازموں کی چھٹی کر دی تھی، کیونکہ ان میں سے کسی ملازمہ نے بیگم صاحبہ کے کمرے سے ان کے کچھ زیورات چرا لیے تھے۔ اب وہ سب لوگ ہی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ چونکہ بیگم صاحبہ کی میں پرانی ملازمہ تھی، اس وجہ سے ان کا مجھ پر اعتماد بھی بہت زیادہ تھا، اور ویسے بھی جس دن یہ چوری ہوئی تھی اس دن میں چھٹی پر تھی۔ اس وجہ سے بیگم صاحبہ نے ان تمام ملازموں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اب ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا۔ جب تک بیگم صاحبہ کو قابل اعتبار ملازمہ نہیں مل جاتی تب تک یہ ذمہ داریاں میرے ہی سر پر تھیں۔ کام کر کے میں بہت ہی زیادہ تھک جاتی تھی اور گھر واپس بھی شام تک ہی آتی تھی۔ گھر آتے ہی میں تھک ہار کر بستر پر پڑ جاتی تھی، اور چاہنے کے باوجود بھی مجھے نور کے گھر جانے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ اب نور کی شادی کو 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 1 مہینے سے نور میرے گھر میں رہنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور نہ ہی میری اس سے بات ہوئی تھی، اور اب تو مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ نور خیریت سے تو تھی۔ میں نور کے بارے میں سوچ رہی تھی جب آج رات کو میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔
نور بری طرح سے رو رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے میری شادی کر دی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور میں سخت پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا، کیا میری بیٹی پریشان ہے اور کیا سچ مچ میں مجھے کوس رہی ہے؟ مگر وہ تو بہت خوش تھی اور اس کا شوہر بھی اچھا ہے، وہ بھلا اپنی شادی سے کیسے ناخوش ہو سکتی ہے؟ اس خواب کو اپنا وہم سمجھ کر میں پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اگلے دن پھر سے جب میں نے یہی خواب دیکھا تو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں اپنے خواب کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ آج جب میں کام پر گئی تو بیگم صاحبہ سے میں نے چھٹی لے لی۔ انہیں کہنے لگی کہ بیٹی کی جب سے شادی کی ہے ایک بار بھی اس کے گھر میں نہیں گئی، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے۔ ویسے بھی کل میں نے اسے خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی اور بہت رو رہی تھی، اور اسے پریشان دیکھ کر میرا اپنا دل بھی بہت دکھی ہو گیا ہے۔ جب تک میں اسے دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ تب بیگم صاحبہ نے نہ صرف چھٹی دے دی بلکہ میرے ہاتھ میں چپکے سے کچھ پیسے بھی رکھ دیے۔ مجھے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا بلکہ اس کے لیے کچھ لے کر جانا۔ تب میں نے دل سے بیگم صاحبہ کو بہت سی دعائیں دیں اور پھر اس کی پسند کا فروٹ لے کر جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ جس گھر کا پتہ مجھے نظام الدین نے دیا تھا یہ ایک بہت بڑی کوٹھی تھی۔ یہ بہت ہی خوبصورت گھر تھا۔ دروازہ گھر کے ملازم نے کھولا تھا۔ گھر میں داخل ہو کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر ایک نہیں بلکہ کئی ملازم کام کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میری بیٹی یہاں پر عیش و آرام سے رہ رہی تھی، مگر سوال یہ تھا کہ اسے میں نے پھر اتنے پریشانی کے عالم میں کیوں دیکھا تھا اور اتنے ٹائم سے وہ مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئی تھی؟ میرے دل میں طرح طرح کے وہم اور وسوسے بیدار ہو رہے تھے۔ ملازمہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا ہے، مجھے اس کی بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور پھر چاروں ناچار ملازمہ مجھے لے کر میری بیٹی کے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا، مگر کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جہاں پر میری بیٹی سجی سوری بیٹھی بہت خوش نظر آ رہی تھی، وہیں پر یہ دیکھ کر بھی میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ اس کے سامنے ہاتھ تھام کر بیٹھنے والا وہ بوڑھا شخص نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ہی سٹ پٹا گئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تب ملازمہ جھجکتے ہوئے کہنے لگیں کہ انہوں نے ضد کی تھی کہ یہ بیگم صاحبہ کے کمرے میں آنا چاہتی ہیں، اس لیے میں انہیں یہاں پر لے آئی۔ میری بیٹی میرے گلے سے آ کر لگ گئی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا کہ تم رو رہی تھی، سخت پریشان تھی، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ میرے سوال پوچھنے پر وہ شرما کر کہنے لگی کہ ہاں میں کل پریشان تھی اور رو بھی رہی تھی، آپ کو یاد بھی کر رہی تھی، مگر اب میں بہت خوش ہوں، اب میں ٹھیک ہوں اور یہ میرے شوہر ہیں۔ یہ سن کر میرے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے اس کی شادی ایک بوڑھے شخص سے کی تھی، مگر یہ نوجوان لڑکا تھا، تو کیا اس بوڑھے شخص نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تھی اور بغیر عدت پورے کیے ہی نور نے دوسری شادی کر لی؟ میرا دماغ تک چکرا گیا تھا۔ تبھی وہ لڑکا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آنٹی کو پہلے پانی دو، آنٹی کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پانی پی کر میرے حواس بحال ہوئے تھے۔ میں نے نور سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر چکر کیا ہے؟ تم کیسے اپنے شوہر کے علاوہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ اب کی بار نور گڑبڑا گئی اور سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ دراصل میں نے ہی نور کے ساتھ شادی کی ہے، اس کا شوہر میں ہی ہوں، میں نے بوڑھے کا روپ اپنایا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ نور مجھے دیکھ کر مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی، یوں بھی وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی اور وہ کبھی بھی میری زندگی میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ روپ اپنایا تھا، کیونکہ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا اور میرے لیے نور کے بغیر رہنا محال ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کر چکا ہوں اور اب میں مزید ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کی بار میں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور نور کو کیسے جانتے ہو؟ تب اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کہ نور کو میں نے پہلی بار تب دیکھا تھا جب یہ کالج جا رہی تھی، اسے دیکھتے ہی میں اس پر دل ہار گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں، میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، دادوں نے پال پوس کر بڑا کیا اور کچھ سال پہلے وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ مجھے اچھائی برائی کا فرق بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے میں غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ میں نے نور کے لیے آپ سے بات کرنے کے بجائے سیدھا نور کا راستہ روکا تھا۔
نور نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی۔ میں اس کی مرضی جاننے کے لیے روزانہ اس کے راستے میں کھڑا رہتا تھا، مگر ایک دن اس نے مجھے غلط سمجھ کر میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا، اور پھر غصے میں آ کر میں نے اسے اغوا کر لیا اور دوستوں کی باتوں میں آ کر وہ سب کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نور کا رونا، اس کی آہیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، اور میں چاہ کر بھی اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ تبھی مجھے معلوم ہوا کہ آپ نور کے لیے رشتے تلاش کر رہی ہیں۔ رشتے والی سے ہی باتوں باتوں میں معلوم کروایا کہ وہ آپ کو بڑی عمر کے لوگوں کے رشتے دکھا رہی ہے، کیونکہ بڑے لکھے باروزگار نوجوانوں میں سے کوئی بھی نور کے ساتھ شادی کرنے پر کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوا تھا، ورنہ نور میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اسے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل سکتا تھا، مگر میری وجہ سے ہی نور کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اس وجہ سے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ہی میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، اور اب جا کے میں نے نور کو حقیقت بتائی ہے کہ میں کون ہوں، مگر نور نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میں بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ جب کبھی وہ میرے سامنے آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی، اس کا گریبان پکڑ لوں گی، اس سے پوچھوں گی کہ اس نے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کی۔ مگر اب میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی، کیونکہ اب وہ میری بیٹی کا شوہر تھا، اور میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی تھی، ورنہ میری بیٹی کو ہی مسئلہ بن سکتا تھا۔ مگر یہ بھی غنیمت ہے کہ اس نے میری بیٹی کو دنیا میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اسے اپنا لیا تھا، اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، اور معاشرے میں ایک باعزت مقام بھی دے دیا تھا۔ نور بھی خوش تھی، اور اس نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ ایسے میں میرے پاس بھی اسے معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آج جب میں اس کے گھر سے باہر نکلی تو میں ہلکی پھلکی تھی۔ میرے دل میں جو بھی بے سکونی اور پریشانی تھی اس کا کہیں شائبہ تک نہیں تھا۔ نور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کی کلی بھی جیسے کھل اٹھی تھی۔